अदा हो गए। वतअस्सफ़ अन्नास व ग़ज़िबू, लोगों ने काफी अफसोस मना और गजबनाक हो गए, आग बगोला हो गए। लोगों को अफसोस हुआ और आग बगोला हो गए, गजबनाक हो गए। क़ालू, उन्होंने कहा, मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना, ये हमारे माबूदों के साथ, माबूदान के साथ किसने किया। क़ालू, दूसरे लोगों ने कहा, समिअना फ़तन यज़कुरुहुम, हमने एक नौजवान को इनका तज़किरा करते हुए सुना, युक़ालु लहू इब्राहीम, जिसे इब्राहीम कहा जाता है, जिसका नाम इब्राहीम है, ये तर्जुमा भी कर सकते हैं। क़ालू, उन्होंने कहा, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, अअन्त फ़अल्त हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम, इब्राहीम ये हमारे माबूदों के साथ तूने किया। क़ाला, आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा, बल्कि उनके इस बड़े ने किया। फस्अलूहुम इन कानू यंतिकून, आप बोल दीजिए उन्हें, आप पूछिए उनसे, बोल दीजिए नहीं, आप उनसे पूछिए अगर ये गोया हूं, अगर ये बात करते हूं। हाँ, कबीरुहुम हाज़ा से मैं पूछ लें आप। वकान अन्नासु यारिफूना अन्नल अस्नाम हिजारा, और लोग पूछ लेते थे। ये साजिश का वीडियो खुला क्यों नहीं है? साजिश की वीडियो क्यों बंद है? युथुई तुथुई तो अति यवन जी है, जंगी वंगी अति यवन, खुदाया अच्छी कहते नारगोल अति यवन। आपको रखना चाहिए था ना कम से कम। सोलर नहीं है आपके पास हजरत, सोलर आपके पास नहीं है, उसको सामने रखिए ना, ताकि आपकी जियारत ठीक से हो सके। तो दूसरी जगह वाले आपको इतना पसंद नहीं करते कि वो आपको एक सोलर प्रोवाइड करें। अच्छा जिगर, वकान अन्नास यारिफून अन्नल अस्नाम हिजारा, लोग पहचानते थे कि बुत पत्थर हैं, और ये भी तर्जुमा सही है, बुत पत्थर के हैं, ये भी जायज है। वकानु यारिफून अन्नल हिजारत ला तस्मा वला तंतिकु, और वो पहचानते थे कि बुत बात करते हैं ना सुनते हैं। वकानु यारिफून अन्ना सनम अकबर अयदन हजर, और वो ये भी पहचानते थे कि बड़ा बुत भी पत्थर है। वअन्ना सनम अकबर ला यक़दिरु अन यमशी व यतहर्रक, और ये कि बड़ा बुत चल फिर नहीं सकता है। इसकी भी मैंने तफसील बताई है, कैसे तर्जुमा करेंगे। चल फिर नहीं सकता है, यानी और ये कि बड़ा बुत, और ये कि बड़ा बुत इस पर कादिर नहीं है कि वो चले और हरकत करे। ठीक है ना? सही, इसी का हम तर्जुमा करेंगे। और बड़ा बुत चल फिर नहीं सकता है, नहीं सकता, ये किसका तर्जुमा हमने किया? यमशी व यतहर्रक। हाँ, आई एम नॉट एबल टू रीड, क्या माना होगा? पढ़ नहीं सकता हूँ, मैं पढ़ नहीं सकता, हाँ, मैं पढ़ नहीं सकता, आई एम नॉट एबल टू रीड, क्या माना होगा? मैं पढ़ने के काबिल नहीं हूँ, आई कांट रीड, मैं पढ़ नहीं सकता हूँ। दोनों का माना एक है ना? जी जी। ऐसे ही ये सानी भी अब वीडियो बंद करता है। आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि हम मुसलसल में पढ़ता रहूं। और ये भी हमने तर्जुमा किया, अन नस्रुल अकबर, यहाँ पर हम करेंगे तर्जुमा ये कि
کیوں؟ اس لیے کہ وَكَانُوا يَعْرِفُونَ کا تعلق اس کے ساتھ بھی ہے، یعنی وَأَنَّ السَّلَامَ الْأَكْبَرَ اس کا تعلق پہلے وَأَنَّ السَّلَامَ الْأَكْبَرَ کے ساتھ ہے نا، عطف ہے. وَأَنَّ السَّلَامَ الْأَكْبَرَ لَا يَقْدِرُ أَن يَكْسِرَ الْأَصْنَامَ. شاباش، آپ ترجمہ بولیں. اور بڑا بت اس طرح اور بڑا نہیں ہے کہ وہ یہ کہ بڑا بت قادر نہیں ہے کہ وہ بتوں کو توڑے. اور یہ کہ بڑا بت دوسرے بتوں کو توڑ نہیں سکتا. نہیں سکتا ہے. ایک توڑنے میں قادر نہیں. واہ خدا میں یہ ترجمہ یہی ہے کہ اور یہ کہ بڑا بت دوسرے بتوں کو توڑ نہیں سکتا ہے نا. حضرت ابراہیم، انہوں نے مصدر ابراہیم ایمان علیہ السلام سے کہا انت تعلم ان الاصنام لا تنطق، آپ کو تو معلوم ہے کہ بڑے یہ بت بات نہیں کرتے. قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَكَيْفَ تَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ. شاباش. تو کیسے آپ کیسے آپ بتوں کی بتوں عبادت کو کرتے کیسے ہیں؟ پوچھتے ہیں. وَإِنَّهَا لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، تو کوئی نقصان جبکہ یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں نہ نفع نفع، جبکہ یہ نہ نفع نہ نقصان، جبکہ یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع. واو الحالیہ ہے. کیا انہیں کیفا کا کیا نا ترجمہ. تو آپ بتوں کو کیسے پوچھتے ہیں؟ ہاں بالکل، کیوں نہیں. چمک کیا مانا؟ ویسے یہ واو حالیہ ہے. ہاں وَإِنَّهَا لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ. ہے نا واو حالیہ. جبکہ یہ نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں. اور آپ کیسے بتوں سے مانگتے ہو؟ تسألون ہے اس کا معنی مانگنا. آپ کیسے بتوں سے مانگتے ہو جبکہ یہ نہ بولتے ہیں اور جبکہ یہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں. افلا الا تفهمون شيئا، کیا آپ کچھ بھی نہیں سمجھتے ہو؟ افلا تعقلون، عقل نہیں ہے تمہاری. وسکت الناس وخجلوا، لوگ خاموش ہو گئے اور شرمندہ ہو گئے، شرمسار ہو گئے. نارم باردہ، بھڑکتی ہے نہیں ٹھنڈی آگ. اجتماع الناس، لوگ جمع ہو گئے. وقالوا، اور کہا ماذا نفعل، ہم کیا کریں. ان ابراہیم کسر الاصنام، ان بے شک ابراہیم علیہ السلام نے تو بتوں کو توڑ کے رکھ دیا. وَأَهَانَ الْآلِهَةَ، اور معبودوں کی توہین کی ہے. وَسَأَلَ النَّاسِ، لوگوں نے پوچھا ما عقاب ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی سزا کیا ہوگی. ما جزاء ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا بدلہ کیا ہوگا. کان الجواب، جواب تھا حرقوہ وانصروا آلہتکم، اسے جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. وہکذا کان، یہی رونما ہو گیا. اوقدوا نارا، انہوں نے آگ بھڑکا دی. انہوں نے آگ بھڑکا دی نہیں، جلا آگ بھڑکا لی. بڑکا لی. ہاں، انہوں نے آگ بھڑکا لی. فعل کا اثر اگر واپس فاعل ہی پر ہوتا ہے، فعل کا نتیجہ اگر فاعلی کی طرف منصوب ہوتا ہے تو لیا اور لی استعمال ہوتا ہے اردو میں. اور اگر فعل کا نتیجہ دوسرے کے ہاتھوں میں آتا ہے تو اس میں دیا دی استعمال ہوتا ہے. میں نے اپنے کپڑے دھو لیے، میں نے اس کے کپڑے دھو دیے. اس نے میرے کپڑے دھو دیے اور اس نے اپنے کپڑے دھو لیے. بات سمجھے؟ جی یہ اردو کا محاورہ ہے. ہاں کچو برابر دی عربی کا سن ٹھیک تھا کیا اردو سے. انہوں نے آگ بھڑکا لی، انہوں نے آگ
भड़का ली, भड़का ली, और उसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाल या दिया, दिया, दिया डाल दिया, दिया डाल दिया। वलाकिन अल्लाह नसर इब्राहिम, लेकिन अल्लाह पाक ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मदद फरमाई। वक़ाल लिन्नार, और आग से इरशाद फरमाया, या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम, ए आग आप ठंडी, आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी और प्यारी बन जाएं, सलामती वाले बन जाएं, ठीक है, मजेदार बन जाएं। वहां कदा कान, यही हुआ। कानत नार बारिदा, कानत सारा के माने में आग ठंडी हो गई और सलामती वाली इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए, आला के लिए, अल्लाह ताली लिया है। और वरान्नासो, और लोगों ने मुशाहदा किया, अन्नन्नार ला तज़ुर्रु इब्राहिम, कि आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कुछ भी नहीं बिगाड़ती है। वरान्नास, और लोगों ने मुशाहदा किया, अन्न इब्राहिम मसरूरुन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो फरहा हैं, शादमान हैं। व अन्न इब्राहिम सालिम, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम महफूज हैं। व दैशन्नास व तहय्यरू, लोग इस माजरे को देखकर दहशत ज़दा हो गए और हैरान हो गए। मर रब्बी, कौन है मेरा रब। वज़ात लैलत रआ इब्राहिम कौकबा, एक मर्तबा रात को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सितारा देखा। ये सितारा देखना वैसा ही है जैसे न्यूटन ने पहली मर्तबा ना सेब को गिरते हुए देखा और ग्रेविटी को साबित कर दिया। हालांकि उससे पहले भी तो न्यूटन ने तो किसी गिरते हुए देखा था, लेकिन इधर तवज्जो नहीं गई थी। ऐसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो उससे पहले सितारे देखे हैं, लेकिन ये तो पहली मर्तबा तवज्जो हो गई है और प्लान बनाया है कि मैं इनको कैसे समझाऊं, उसी की ताबीर होती है ये। एक मर्तबा रात को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तारा देखा। फ़क़ाल, तो फरमाया, हादा रब्बी, ओ ये लगता है मेरा रब है, ये मेरा रब है। वलम्मा ग़ाबल कौकब, और जब तारा गायब हो गया, डूब गया, क़ाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला नहीं, हादा लैसा रब्बी, ये मेरा रब नहीं हो सकता। वरा इब्राहिम अल क़मर, और अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चांद देख लिया। फ़क़ाल, तो फरमाया, हादा रब्बी, ये मेरा रब है। वलम्मा ग़ाबल क़मर, और जब सूरज चांद भी डूब गया, क़ाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला नहीं, हादा लैसा रब्बी, ये मेरा रब नहीं हो सकता है। व तलअत शम्स, और अब सूरज तुलू हो गया, निकल गया। फ़क़ाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हादा रब्बी, ये मेरा रब हो सकता है। हादा अकबर, ये तो बड़ा है। वलम्मा ग़ाबत शम्स फिल लैल, जब सूरज रात में डूब गया, क़ाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला नहीं, हादा लैसा बिरब्बी, ये भी मेरा रब नहीं हो सकता है। इन्नल्लाह हय्युल ला यमूत, क्यों नहीं हो सकता, अल्लाह, बेशक अल्लाह तो जिंदा जावेद है, जिंदा है, मरता नहीं। इन्नल्लाह बाक़िल ला यग़ीब, बेशक अल्लाह तबारक व तआला बाकी रहने वाला है, बाकी रहने वाला है, गायब होने वाला, डूबने वाला नहीं, गायब होने वाला नहीं। यहाँ गायब ऐब के माना में है। इन्नल्लाह, इन्हें ऐब को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए कहा ला यग़ीब, मैंने तफसील बताई हुई है। इन्नल्लाह क़विय्युन ला यग़लिबुहु शै, बेशक अल्लाह मजबूत है, ताकतवर है, वो किसी चीज से मग़लूब नहीं होता, या उस पर कोई चीज गालिब नहीं आती। दोनों तर्जुमा कर सकते हैं। उस पर कोई चीज गालिब नहीं आती, वो किसी चीज से मग़लूब नहीं होता। वल कौकबु ज़ईफ़ुन यग़लिबुहु सुबह, और जिन्हें में अभी रब मानने लगा था, वो तो चांद है, चांद तो कमजोर है, उस पर तो सुबह गालिब हो जाती है। वल क़मरु ज़ईफ़ुन तग़लिबुहु शम्स, और ये चांद भी कमजोर है, उस पर तो सूरज गालिब आता है। वश्शम्सु ज़ईफ़तुन यग़लिबुहा लैल, और सूरज भी कमजोर है, उस पर तो रात गालिब आती है, और बादल भी गालिब आते हैं। वला यंसुरनी अल कौकब, जब ये कमजोर हैं तो मेरी मदद सूरज चांद नहीं कर सकता है, इसलिए कि वो कमजोर है। वला यंसुरनी अल क़मर,
اور میری مدد چاند نہیں کر سکتا ہے لأنه ضعیف اس لیے کہ وہ کمزور ہے ولا تنصرنی الشمس اور سورج بھی میری مدد نہیں کر سکتا ہے لأنها ضعیفہ اس لیے کہ وہ کمزور ہے وینصرنی اللہ میری مدد کر سکتا ہے کرتا ہے کر سکتا ہے کرے گا لأن اللہ حی لا يموت اس لیے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے مرتا نہیں وباقی لا یغیب رہنے والا ہے ختم ہونے والا نہیں وقوی لا یغلبہ شیء طاقتور ہے کس چیز سے مغلوب ہونے والا نہیں اور یہی مدد کرنے والے کے اوصاف ہونے چاہیے ربی اللہ اب آپ کو بھی حسد آئے گی آپ بھی چائے پینے لگو گے چائے پی لیے تو میری نقل کرتے ہو بس باقی کسی میں نہیں ماشاء اللہ یعنی یہ کس نے بولا صحابے نے جی نہیں یہ سادس نے بولا سادس نے بولا آپ سمجھے ماشاءاللہ ہم نے ختم بھی کی ہے یعنی آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ بولتے ہیں ہماری نقل کرو ہم اس سے تو آگے ہم پیچھے تھوڑے آئیں گے ماشاءاللہ کیا انداز ہے بولنے کا فصاحت اور بلاغت ہاں ماشاءاللہ یہ تو قرآن پاک کی غلطی ہے اور نبی کی غلطی ہے نبی نے کبھی نبی نے صحابہ سے کہا آگے بڑھو مگر یہ اس کا مطلب یہی ہے کہ مجھ سے بھی آگے بڑھو نا یہ تو صحابہ کمزور تھے بیچارے وہ نبی سے آگے نہیں بڑھ پائے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ ایک چیز بتائیے نا حضرت میرے کو ذہن میں بات آ رہی یہ جو ہے نا یہ جو ہم نے سارا پڑھا وہ جو یہ سارا منظر کشی ہے یہ رات کو نکلا تارا اور سورج آگے سے حضرت نے جو ہے نا الگ باب باندھا ہے دعوت ابراہیم تو یہ کیا کہتے ہیں اس کو اگر یہ بظاہراً ان کو دعوت دے رہے تھے تو انہوں نے وہ دعوت الگ کیوں باندھی یہ مجھے لگا ایک مت خود کے ساتھ بات کر رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اچھا یعنی پچھلا مجھے پھر لگتا ہے ABCD کی طرح پڑھانا پڑے گا نہیں آپ نے بولا لیکن یہ اچھا چلو اتنا تو مان گیا کہ میں نے بولا آپ نے بولا تھا لیکن تب بھی میرے کو ذہن میں بات آ رہی تھی تو حضرت اگر آپ تھوڑی صحیح بات ہے اصل میں ابھی یہ جو ہے باقی ہے نا ابراہیم علیہ السلام جو شروع ہی سے منکسر الاصنام وہیں سے اصل میں ابراہیم علیہ السلام کو اپنی قوم کو دعوت دینے کا پلان ہے ٹھیک ہے نا لیکن دعوت دینے کے مختلف مراحل طے کیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مختلف مراحل اسٹیپ اس کو پار کیا یہیں پر تو حضرت مودودی صاحب رحمہ اللہ کو تو غلط فہمی ہو گئی نا مودودی صاحب نے فرمایا نا کہ یہ جو یہ ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو چاند کو تارے کو کہا میرا رب ہے تو اصل میں وہ خود تلاش میں تھے کہ رب کہاں ہے میرا رب کون ہے یعنی ابراہیم علیہ السلام کو خود معلوم نہیں تھا کہ میرا رب کون ہے ہاں تو تلاش کرتے کرتے اس لیے میں بول رہا ہوں آج اختلاف کا زمانہ نہیں ہے میں صرف علمی وجہ سے یہ علمی بات کے طور آپ کو عرض کر رہا ہوں سمجھے نا بات تو مودودی صاحب فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو خود یقین نہیں تھا کہ میرا رب ہے کون سمجھ رہے بات تلاش کرتے کرتے ابراہیم علیہ السلام نعوذ باللہ خاکم بدر وہ ادھر ادھر بھٹکتے رہے کبھی چاند کو اپنا رب مان بیٹھے کبھی سورج کو اپنا رب مان بیٹھے کبھی تارے کو اپنا رب مان بیٹھے سمجھے نا بات اچھا تو یہ ایک بڑی بلند رہے سمجھے نا بات اللہ معاف فرمائے یہ بڑی بلند رہے اور میں نے کہا تھا آپ کو کہ اسی کے طور پر اللہ پاک نے فرمایا تھا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ وَكُنَّا بِهِ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ حالانکہ رشد اللہ پاک نے ہر نبی کو عطا فرمائی نا
لیکن امتیاز کے ساتھ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کا، کیونکہ اللہ پاک جو ہے عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ پاک کو تو معلوم ہے نا قیامت تک کیا ہوگا. جی تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اللہ پاک نے فرمایا ارے تو ہم نے رشد و ہدایت سے نوازا تھا، اور من قبل پہلے ہی سے، یعنی شروع ہی سے، یہ بات نہیں فرمائے، من قبل فرمائے شروع ہی سے. جب شروع ہی سے ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت عطا فرمائی تھی تو پھر وہ بھٹکنا کیسے؟ آیت کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ ہاں یہ نہیں ہے. البتہ دعوت کو اختیار کرنے کے کئی پہلو ہیں، دعوت کو اختیار کرنے کے کئی، اور اگر آپ نے محسوس کیا ہوگا نا، میں آپ کے بارے میں کبھی یہ طریقہ اپناتا ہوں، آپ کبھی غلط ترجمہ کرتے ہیں نا، کبھی غلط آپ طریقے سے چل پڑتے ہیں، اور میں آپ سے اتفاق کر کے آگے بڑھتا ہوں، آگے آپ کو خود ٹھوکر لگتی ہے، پھر میں آپ کو بولتا ہوں دیکھو یہاں پر یہ غلط ہے. آپ نے محسوس کیا بھی ہے کبھی یا نہیں؟ جی حضرت، لیکن میرے کو ایک بات سمجھ لے، ابراہیم علیہ السلام ایک زمانے میں بچے تھے، نہ مجھے چھوٹے پہلے تھے. بات کرنے دے پوری. جی تو یہ مراحل ہیں. داعی جو ہیں وہ ایک طریقہ یہ ہے کہ داعی اپنے مدعو کے ساتھ اس اتفاق کر کے ہوئی فرضی طور پر کچھ دیر چلتا ہے، تاکہ یہ داعی، یہ جو مدعو، یہ خود اس میں ڈرا بیک محسوس کر سکے. بات سمجھ آ رہی نا؟ مثلا ابراہیم علیہ السلام بتوں کے پاس گئے اور کیا فرمایا؟ ما لکم لا تنطقون، آپ کیوں نہیں باتیں کرتے ہو؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو خیال تھا کہ یہ تو معبود ہو سکتے ہیں؟ نہیں، یہ اصل میں سامع کو بٹھانے کے لیے باتیں نہیں کرتے تاکہ وہ خود بولے. اور وہ جو پلان ابراہیم علیہ السلام نے بنایا نا بتوں کو توڑنے کا، جی، اور پھر کیا فرمایا؟ فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا، ارے بولا نا ابھی فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، ان سے پوچھو اگر یہ بات کرتے ہوں. یہ فَاسْأَلُوهُمْ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان سے پوچھو، کیا مطلب ہے اس کا؟ ابراہیم علیہ السلام کو خود بھی معلوم تھا، لگتا تھا کہ یہ بات کر سکتے ہیں، یہ بول سکتے ہیں، کس نے توڑا ہے ہمیں؟ نہیں حضرت پھر وہاں تو دوسری چیز، یہ اس لیے بولا تاکہ یہ خود بول سکے، رہی تو بات ہی نہیں کرتے استہزاء کی. نا. یہ بات دکھانے کے لیے کہ جب یہ بات نہیں کرتے تو مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ مدد نہیں کر سکتے تو عبادت کے لیے کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن حضرت وہاں ایک چیز تھی نا، وہاں پر لوگ کر رہے تھے بتوں کی عبادت، تو سارے لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے، تو بتوں کو وہ دکھانے کے لیے کہ بت معبود نہیں ہے، حضرت نے وہ چیز کی. لیکن چاند، سورج اور تارے، وہاں کوئی ان کی عبادت ہی نہیں کرتا تھا. نابالغ انسان، وہ چاند سورج کی عبادت بھی کرتے تھے، وہ چاند سورج اور تاروں کی عبادت بھی کرتے تھے. وائی میں نے خدا یوں سے کھروچ اپنی شاید. حضرت اگر وہ اپنی جگہ، اگر وہ تو آدھے لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے، آدھے لوگ چاند سورج جس کی کرتے تھے. مطلب آدھے لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے اور آدھے چاند سورج تاروں کی یہ عبادت. اب تقسیم ہو گئی ہے، یہ اب تقسیم ہو گئی ہے. بات سمجھ رہے نا؟ جی. یہ جو آج ہندو ہیں یوش میں پان ہوتے، یوش میں پان، بات سمجھ رہے، وہ آج بھی سورج وغیرہ کی عبادت کرتے ہیں. یہ ہندو نا ایزک ہندو جن سے آج تی عبادت کرن زون آفتابس. اور اچھو سو بیاک کستا ہے نا، سو ایک پیڑ ہے، خبر کیا نام؟ تلسی کا پیڑ. تلسی سر کس کے لحاظ سے آپ بول رہے ہو؟ برگد کیا تامت برگد یا برگد کا پیڑ یہ ہر بہت پیڑوں کی عبادت کرتے ہیں. اتنا کتامت تھا نا، کٹوا اس کتامت کلا تو آب تراؤن سلی 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 آب تراؤن آب تراؤن تو سن پہ جیلو ہٹائی سو کھوت کنس کنجس مز ژھنک سہ اکھڑت یہ بوڑ گیس سہ گھس نا پرابلم. جی. تو میں ونان یہ کت کہ یہ پتلن یوت عبادت کران، آج تہ کران یہ سورج چاند کی عبادت آج بھی کرتے ہیں. البتہ بعض جو ہیں وہ سورج پرست لوگ، ایک بعض لوگ مستقل ہیں، وہ اوروں کی نہیں، وہ صرف سورج کی بات کرتے ہیں. بات سمجھے نہیں؟ آفتاب پرست تو وہ الگ ہے.
تو تم ساتھ تم وہ سورج چاند کی عبادت بھی کرتے تھے, وہ تاروں کی عبادت بھی کرتے تھے. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی اب مجھے بتائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ ان کے ہوں گے نا مطلب سٹیج زندگی کے, وہ چھوٹے بچے تھے, اس کے بعد وہ تھوڑے بڑے, تو ان کو کب شعور آیا کہ اس شروع سے طریقے یاد رکھو, یہ اس بات کی مطلب- دلیل ہے, یہ جو من قبل اللہ پاک نے فرمایا ہے نا, ایک نبی جو ہے, چونکہ ہر نبی وہ تو بچپن سے ہی, شروع سے ہی, ولادت سے ہی نبی ہوتا ہے. حضرت وہ تو ہوتے ہیں, لیکن جیسے فار ایگزامپل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مطلب جاہلیت میں مطلب ان کو بت پر عبادت اچھی نہیں لگتی تھی, تو وہ غار حرا میں جاتے تھے اکیلے اور اپنے طریقے سے کوشش کرتے تھے, سوچتے تھے, ان کو لگتا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے, ایک اوپر اللہ تعالیٰ ہونے چاہیے, ایک ہونا چاہیے کہ ڈائریکٹلی ارے خدا کے بندے ہونا چاہیے. نہیں, یہ جو ہر گناہ ہے, ہر گناہ سے ہر نبی شروع ہی سے معصوم اور محفوظ ہوتے ہیں, لہذا ہر گناہ سے ان کو آٹومیٹکلی نفرت ہوتی ہے. جی اور وہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ, آپ کو معلوم ہے, گناہوں میں سب سے بڑا گناہ وہ شرک ہے. جی تو ہر نبی کو نفرت ہوتی ہے کس سے؟ شرک سے. جی اور دیکھیے شرک سے تب تک نفرت نہیں ہوگی جب تک توحید کا علم نہیں ہوگا. یہ کیسے توحید کا علم آہستہ آہستہ نہیں آ سکتا ہے. ہے؟ توحید کا علم مطلب جس طریقے, ایک تو ہو گیا دیکھیے حضرت, جس طریقے سے میرے ذہن میں بات ہے, ایک تو ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں جب کن اللہ تعالیٰ نے کن بولا تو ایک دم سے چیز آ گئی. دوسرا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کن کہتے ہیں تو آہستہ آہستہ سنتاً آہستہ آہستہ جس طریقے سے دنیا وجود پذیر ہو گئی, مطلب اس کو 6 عرصہ لگ گئے, جیولوجیکل پیریڈز. تو یہ ایک دم سے نہیں ہوا کن فیکن تو دنیا بن گئی, زمین بن گئی, آسمان بن گئی. اسی طریقے سے جب غلط تصور ہے, غلط تصور ہے. خلقت اصل میں جو ہے کون نا, ہے نا, وہ اللہ خلق پاک کا کون, السماوات فی ستۃ ایام ثم استوى علی یہی میں العرش. کہہ رہا ہوں, یہ جو کون ہے نا, کون, جی اب علمی بات میں ہم آ گئی, چلے اچھا ہے. کون جو ہے اللہ پاک کا کون جو ہے, اس میں یہ نہیں ہے کہ اس سے رنگت کم ہے یا زیادہ ہے. اللہ پاک اتنے ہی کو کن بول سکتے ہیں تو اتنا ہی وجود میں آ سکتا ہے, اور اس کو کن بولیں گے تو اتنا وجود میں نہیں آ سکتا, اس کی بیٹری کمزور ہے, اس کی انجن کمزور ہے, سمجھے, اور اتنے کو کن بولیں گے تو اتنا یہ جو ہے وجود میں نہیں آ سکتا ہے. اگر کن اللہ تعالیٰ بولیں تو آہستہ آہستہ کن بولنا پڑے گا, اس کو الگ کن, اس کو الگ کن, اور اس کو الگ کن. بات سمجھے نا, میرے پاس سمجھے آپ پوری؟ نہیں, اللہ پاک جو ہے یہ کن جو ہے, مطلب جیسے اللہ تعالیٰ محدود لا محدود ہے, اس طرح اللہ کا حکم لا محدود ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی البتہ اللہ تعالیٰ ادھر سے حکیم علیم بھی ہے. جی تو اللہ پاک نے جو اپنا کون ہے اس کا مقصد ہے, مثلا کون میں اتنا تھا, اللہ پاک کا مقصد ہے وہ 1 2 3 4 5, یہ 5 چیزیں ہیں. اللہ پاک چاہیں تو 5 چیزوں کو کن فرما کے اکٹھے پیدا فرمائیں گے. جی ٹھیک ہے, اگر یہ حکمت کے مطابق ہے. لیکن اللہ پاک کی اگر حکمت یہ ہے, کن الگ ہو گیا, 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 یہ اللہ پاک کی حکمت کے مطابق ہے. کیونکہ 5 چیز عرصے میں, 5 عرصوں میں یا 5 وقتوں میں پیدا کرنے کا ارادہ ہے. اس لیے اللہ پاک نے 5 مرتبہ کن استعمال فرمایا, یعنی 5 مرتبہ حکم دیا ہے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 5 کو حکم دے دیا ہے تو پھر یہ آہستہ آہستہ وجود میں آ گئی. اللہ نے 5 کو اکٹھے کن فرمایا تو پھر یہ آہستہ آہستہ وجود میں آ گئی. نہ, ایسا نہیں. حضرت وہ کیا ہے پھر خلق السماوات فی ستۃ ایام, یہی نہ ہے, فی ستۃ ایام ہے نا, فی ستۃ ایام, مطلب پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوگا, پھر اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ آہستہ آہستہ وجود پذیر. اگر اللہ تعالیٰ دیکھیے فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ ایک ساتھ ہی پیدا کر سکتے ہیں, میں نہیں بول رہا اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت وہاں سے ہے کہ وہ حکمتاً پیدا کرتے ہیں چیزوں. 6 دن میں پیدا فرمایا. اب کیوں کیا 6 دن میں ہی پیدا؟ ہاں, تو اس جو آپ کیوں فرما رہے ہیں, اس میں آپ کا مقصد کیا ہے؟ میں بول رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے کیوں 6 دن لیے, میں نہیں بول رہا ہوں ان کو وہ 6 دن وہ ایک دم سے بھی پیدا کر سکتے. نہیں, آپ کا مقصد یہ ہے, جو میں سمجھاؤں, آپ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک چاہیں تو ایک ہی سیکنڈ میں بھی یہ پوری زمین و آسمان کو پیدا فرما سکتے ہیں یا سکتے تھے, لیکن اس کے باوجود اللہ پاک نے ان کو 6 دن میں پیدا فرمایا. یہ نا آپ کا ہے. جی جی دیکھیے اللہ پاک اس پر بھی قادر ہے کہ
1 सेकंड से भी पहले पूरी कायनात को पैदा फरमाते, जी वो भी उस पे भी। और अल्लाह पाक इसमें भी कादिर है कि ये चीज मतलब आहिस्ता आहिस्ता तदरीजन वजूद में आ जाए। जी यही ना है? जी बिल्कुल सही है। यही मैं कह रहा हूँ ना कि ये अल्लाह पाक की हिकमत है। अब हिकमत के मुताबिक अल्लाह पाक अगर ये होगा कि आने वाहिद में सब पैदा हो जाए तो वो भी होगा, हिकमत के मुताबिक अगर ये होगा कि आहिस्ता आहिस्ता पैदा हो जाए तो वो भी होगा। अलबत्ता कुन में वो चीज भी मेंशन है, मसलन कुन फी सित्तति अय्याम, मिसाल आप हो जाओ मगर 6 दिन में पैदा हो जाओ। मेरी बात समझ में आ रही ना? जी वो कुन ही में दाखिल है। ये नहीं कि अल्लाह पाक ने कुन फरमाया तो फिर इसको वजूद में आने में इतना टाइम लगना था, लग गया। नहीं हजरत, नहीं, असल अल्लाह में ताला ने इसकी मसलहत पूछ रहे हैं ना, ना मैं तो वो समझ जो रहा हूं। नंबर 6 है ना, नंबर 6 का ही क्यों, 7 का क्यों नहीं, 4 का क्यों नहीं, 6 दिन की मसलहत क्या है? वो भी एक बात। हाँ, ये आपका मकसद है? हजरत वो भी एक बात है, मतलब अल्लाह ताला ने क्यों 6 दिन दिए? ना वो एक अलग वो रुमूज इल्म असरार की बात है, बात समझ रहे ना? ये असरार और इल्म असरार का अलग मौजू है। वो 6 ही क्यों आया है, फिर वो 5 ही क्यों आया है, या वो आदम अलैहिस्सलाम को जुमे ही के रोज पैदा क्यों किया, या जुमे ही की क्यों ये फजीलत है, ये बाकी और दिनों की फजीलत क्यों नहीं है, अल्लाह ने इसलिए जुमे के दिन को क्यों चुना है, आदम अलैहिस्सलाम को जुमे ही के रोज क्यों पैदा क्यों किया है, ये मसाइल अलग हैं। असल यहाँ पर हमें अल्लाह पाक के जो है वो अल्लाह पाक के माबूद होने की बात चल रही है, वो जरा साइड में चला जाएगा। हमारा काम असल ये है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर दावत दी है तो ये असल में लोगों को समझाना था, इसलिए इसमें बाज़ वक्त के लिए आर्जी तौर पर लोगों से इत्तेफाक जाहिर फरमाया, इत्तेफाक जाहिर फरमाया, इत्तेफाक तो नहीं था, इत्तेफाक जाहिर फरमाया। बात समझ रहे ना? तो ताकि ये लोग खुद ब खुद इसके ड्रॉबैक महसूस कर सके और फिर मुझे कहने का मौका मिल जाए ये तो माबूद हो ही नहीं सकते। तो ये तरीका सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इख्तियार फरमाया। ये नहीं है इसका मतलब कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खुद ये शक था कि कहीं ये तारा भी तो माबूद नहीं है, कहीं ये सूरज माबूद नहीं है, चांद भी माबूद नहीं है, और शुरू में इसको एक्सेप्ट और कबूल फरमाया कि हाँ ये माबूद हो सकते। ऐसा नहीं है, बल्कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पहले ये ईमान और एतकाद था कि नहीं अल्लाह है, और अल्लाह के वजूद पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ईमान और यकीन था, और फिर लोगों को इस पर कायम करना चाहते थे। लेकिन दावत का पहलू है कि अपनाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, बजाय इसके कि मैं ये कहूँ लोगों से कि अरे भाई ये तो माबूद हो ही नहीं सकते हैं, एक ऐसी स्ट्रेटजी और ऐसा तरीका इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनाया है कि लोग खुद बोलने के लिए मजबूर हो गए कि ये तो ताकतवर है ही नहीं, तो इन्हें ये एतमाद हो जाए पहले कि ये कमजोर हैं। फिर ये दलील बनाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कि जब ये कमजोरी इनमें पाए गए तो अल्लाह में कमजोरी हो ही नहीं सकती, माबूद में कमजोरी हो ही नहीं सकती है। जब इनमें कमजोरी पाई गई इसका मतलब है कि इबादत के लायक नहीं है। अब ये जो इब्राहिम ये जो साहिब किताब में दावत इब्राहिम पहलू बांधा है, इसका जो पहले सब कार्रवाई थी ये तमहीद दावत थी, तमहीद दावत। यानी तौहीद का मतलब ये है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पहले ये कोशिश की है कि जिनकी आप पूछते हो उनमें कमजोरी है, उनमें लाचारी है, उनमें बेकसी है, और अल्लाह जो है वो बेकस लाचार कमजोर नहीं हो सकता है। जब इनमें कमजोरी लाचारी बेकसी साबित हो गई है तो इनका माबूद होना मनफी हो गया। अब कौन है माबूद, वो आगे अल्लाह पाक ने फरमाया है और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, और उसी को साहिब किताब ने दावत से ताबीर किया है। अब जी जी आप समझ गए बात? जी जी मैं सुन रहा हूँ। हाँ, तो ये 6 दिन में है वो अल्लाह पाक की मसलाहत है, और उसमें मुफस्सिर ज़्यादातर पर ये फरमाते हैं कि ये असल में सुन्नत और तदरीज का काम बंदों को तरबियत करना है और बंदों को ये चीज़ बताना है। इस बुनियाद पर अल्लाह पाक ने वो तरीक़ा अपनाया है, इस बुनियाद पर अल्लाह पाक ने वो तरीक़ा अपनाया है। जैसे उम्मत को समझाने के लिए रसूल करीम ने बहुत से काम इख्तियार फरमाए, और मैं एक बड़ी चीज़ मुझे इस वक्त जो है बड़ी यकीन और फ़ख्र से मैं कह रहा हूँ, अल्लाह पाक के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कहा कि देखो हर मसले में इनफरादी इज्तिमाई खलवत जलवत में आपके लिए बेहतरीन मॉडल है, वो है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है ना?
اور بہت ٹائم تک مجھے یہ بات ستاتی رہی, بہت ٹائم تک. یقین میں الحمدللہ خلل نہیں ہوا, اعتقاد میں خلل نہیں ہوا, لیکن علمی طور پر یہ مجھے بڑا خلجان کا باعث بن گیا تھا کہ اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے اولوالعزم, اتنے بڑے عظمت والے, شان والے, اور پھر اللہ پاک جو حرم محترمہ, ازواج محترمہ, ازواج مطہرہ, خصوصاً سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اتنی بڑی فضیلت بیان فرماتے ہیں. اما عائشہ خود فرماتی ہے کہ مجھے تو یقین تھا کہ اللہ پاک میری برات فرمائیں گے, لیکن یہ مجھے یقین نہیں تھا کہ اللہ پاک قرآن پاک میں اس طرح سے میری برات بیان فرمائیں گے. یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ کی عظمت یہ ہے. مگر مجھے یہ چیز ستاتی تھی کبھی, یار اما عائشہ رضی اللہ عنہ کو پتا تھا کہ میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے, اور پھر عائشہ رضی اللہ عنہ کی اس طرح کی جو بعض باتیں سامنے آتی تھی, تو جیسے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑی سی کبھی انبن ہوتی تھی, حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی جو ہے مناقشہ ہوتا تھا, اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خوش اسلوبی سے جو ہے ہینڈل بھی کرتے تھے اور پیش بھی آتے تھے. مجھے یہ سمجھ میں مطلب خلجان ہوتا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عظیم تھے, اور یہ تو مطلب اما عائشہ تو معلوم تھا اتنی بڑی مطلب امت کی ایک اتنی بڑی محدثہ, پھر حضرت عائشہ یہ کیوں یہ سلوک کرتی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. میں آپ کو سچ بتاؤں گا کہ مجھے 2-3 سال تک یہ خلجان رہا, بولتا کسی سے نہیں تھا, پریشان تھا اس بارے میں. اچانک اللہ پاک نے میرے ذہن میں ڈال دیا ہے, ارے یہ تو اسوہ حسنہ بنانا تھا نا اللہ پاک کو, اسوہ حسنہ. ایک شادی شدہ کو اپنی بیوی کے ساتھ انبن ہو گئی, اب وہ اپنی بیوی کو ٹریٹ کیسے کرے گا, یہ بھی تو اس کو اسوہ حسنہ میں دیکھنا ہے نا, یہ بھی تو اس کو اسوہ حسنہ میں دیکھنا ہے نا. تو اسوہ حسنہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اما حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اور ازواج مطہرات سے جو معاملات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور پھر فرمایا امت کو خیارکم خیارکم لأہلی وانا خیارکم لأہلی, تو میں سب سے بہتر وہ شخص جو اپنے اہل سے, اپنی بیوی سے حسن سلوک کرتا ہے, اور میں اپنے اہل سے, اپنے بیوی سے, میں بیویوں سے میں سب سے زیادہ بہترین سلوک کرتا ہوں. بہترین سلوک تو اپنے سمجھ میں آ جائے گا جب کوئی طبیعت کے خلاف بھی ہو جائے. ارے حسن سلوک کب مانا جائے گا؟ ایک شاگرد ہمیشہ جو ہے اپنے استاد کا کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتا ہے, کبھی بھی نہ چاہ کے, اور کبھی استاد کی مزاج کے خلاف کوئی کام صادر نہیں کرتا ہے, پھر تو استاد تو خوش ہونا ہی ہے. ارے استاد تو خوش ہونا ہی ہے نا. کمال تو استاد کا تب ہوگا کہ جب کچھ چیز طبیعت کے خلاف بھی ہو جائے شاگرد کا, پھر اس میں صحیح ٹریٹ کرے استاد, یہی نا اس وقت کمال مانا جائے گا. تو یہ چیزیں ازواج مطہرہ سے صادر ہو گئی ہے تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ اگر آپ کے گھر میں یہ مسئلہ صادر ہو جائے تو آپ کیا کریں. اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ چیزیں صحابہ صادر کرائی گئی ہیں, نہ کہ ان سے صادر ہو گیا. تو اس طرح سے اللہ پاک, میں اصل سمجھا رہا ہوں آپ کو, بندوں کی تربیت. تو امت کی تربیت کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز اختیار فرمائی ہے, اور کائنات میں اپنے بندوں کی تربیت کے لیے اللہ پاک نے وہ طریقہ اختیار فرمایا ہے. اچھا, ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. عرف ابراہیم ان اللہ رب, ابراہیم علیہ السلام پہچان چکے کہ اللہ اس کا رب ہے. یہ پہچان چکے ہیں نا, یہ بھی بندوں کے لحاظ سے عرض کر فرما رہے ہیں, پہچان چکے کہ اللہ اس کا رب ہے. لأن اللہ حی لا یموت, اس لیے کہ وہ زندہ ہے, مرتا نہیں. حضرت ایک بات ادھر ہی میں بولوں گا پھر آپ. حضرت جب انسان اپنی جگہ سوچ رہا ہوتا ہے نا, جب وہ چھوٹے بچے ہی ہوں گے, جب وہ تھوڑے تھوڑے بڑے ہو رہے ہوں گے, تو وہ اپنی جگہ مطلب ڈائریکٹلی مت وہ بولیں گے کہ بس اللہ تعالیٰ ہے. وہ سوچیں گے نا پہلے, مطلب اللہ تعالیٰ نے ذہن دیا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے, میرے آس پاس یہ دنیا ہے, اس کا کوئی بنانے والا ہونا چاہیے. اب بنانے والا کون ہے, بظاہر تو نہیں دکھ رہے, تو وہ پھر سوچیں گے تو اچھا ٹھیک ہے, اگر یہ ہے تو یہ بھی نہیں ہوں گے کیونکہ اس میں بھی اس طریقے سے, یا کوئی بھی چیز. تو پھر وہ مقصد زندگی, مقصد دنیا, مطلب وہ خود ہی مت آ جائے, مطلب آہستہ آہستہ سوچتا ہے نا انسان. ایسے ہی چمچے بھی نہیں آتے. ایسے ہی موقعوں پر جو ہے پھر نصوص کی ضرورت پڑتی ہے, اور یہ انسان کی فطرت ہے. جب کسی کو سوچیں گے نا تو ظاہر بات ہے آدمی اپنے اپروچ کے سامنے رکھتے ہوئے دوسرے پر قیاس کرے گا, دوسرے کے معاملے میں سوچے گا, تو فطرت انسان ہے. اور ایسے ہی موقع پر پھر نصوص کی ضرورت پڑتی ہے. تو لہذا نص سے یہ ثابت ہے نا, آتینا رشدہ من قبل. دیکھیے
اللہ پاک نے آپ کو بھی رشد عطا فرمایا, مجھے بھی رشد عطا فرمایا, ایک آدمی کو بھی, ایک عام آدمی کو بھی سوچ عطا فرمایا, لیکن کسی کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا. پھر انبیاء کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا آتینا رشدہ من قبل, اس کا مطلب ہے کہ اس میں کچھ فرق ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام ابراہیم علیہ السلام, اس نے یہ نہیں کہ دیکھا کہ کوئی تو پیدا کرنے والا ہوگا اور پھر خود چھان پھٹک کی ہے. یہی تو ہمیں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے نا. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کو چھان پھٹک کرنے کی ضرورت بچپن میں بھی نہیں پڑی. پھر مطلب کیسے, مطلب وہ سیدھے ڈائریکٹلی, ہاں ڈائریکٹلی یعنی دیکھو ارے بھائی عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی ماں کی تہمت کا مسئلہ ہو گیا, جی ابراہیم حضرت عیسیٰ نے کیا فرمایا, امی بریہ, یہ فرمایا میری ماں بری ہے, اس نے زنا نہیں کیا. نہیں, پہلے اپنا تعارف کرایا, انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. نبیہ. چپ رہے, بات ہی نہیں. حضرت وہ وہاں پر معجزہ تھا کیونکہ وہاں پر اس اوہو بھائی کیا معجزہ, بتا تو رہا ہوں کیا معجزہ. اچھا بس ایک چیز بتائیے حضرت, جب وہ بچہ, سنے یہ ایک اور کنفیوژن ہے آپ کو, یہ ایک وائرس اور ہے, میں نے کہا وائرس کر رہے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مضمون معجزہ نہیں تھا. مضمون جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مضمون ہے نا, جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مضمون معجزہ نہیں ہے. اس معجزے کا اس عمر میں اظہار یہ معجزہ ہے. یعنی بیان کرنا, گویائی بولنا, یہ معجزہ ہے. تقریر کرنا معجزہ ہے, مضمون معجزہ نہیں. مضمون تو حقیقت ہے. حضرت مجھے ایک چیز بتا, آتانی الکتاب, ٹھیک ہے, ان کو اللہ تعالیٰ نے اسی ٹائم پہ کتاب دی تھی نا, یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا, یہی تو تو میں کہہ آگے رہا دیں ہوں. گے, آگے دیں گے نا, مطلب وقت آگے کے دیں گے, ساتھ جب وہ پڑھ, بالکل. تو اب وہ اس ٹائم پہ بچے کو, وہ پھر سے جب انہوں نے یہ کلمات پڑھی پھر سے وہ آگے بولنے لگے, نہیں پھر ان کو پھر سے وہ بچے کی طرح ہو گئے, جو تو بچے کی طرح ہو گئی. ٹھیک ہو گئے نا بچے کی طرح. ہاں, کیا مطلب بچے کی طرح؟ مطلب نا وہ جس طریقے سے گود والا بچہ ہوتا ہے, جو بچہ پیدا ہوتا ہے, وہ مت پھر فزیکلی ہمیشہ, بچے کی طرح ہو گئی. یہ تو ایک نبی جو ہے رسول فزیکلی بچے کی طرح ہوتا ہے, یہ تو بات ہے نا. جی لیکن فزیکلی, بچے سے جو انجانی میں یا ناسمجھی میں یا نادانی میں جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, یہ انبیاء سے نہیں ہوتے ہیں نا, میں کہہ رہا ہوں. یعنی کسی بھی انبیاء سے نہیں. بچہ مرفوع القلم ہوتا ہے نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو وہ مکے سے مار دیا ان کو, کیا مار دیا؟ تو تھا گناہ نا ہو وہ گیا, بندہ, تو گناہ ہو گیا تھا. وہ گناہ نہیں ہو گیا, مطلب ایک لحاظ, جگر یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, جو انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں نا گناہوں سے بچپن سے ہی. جی یعنی انبیاء کرام بچپن سے ہی معصوم ہوتے ہیں اور بچپن سے ہی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اور بچپن سے ہی نبی ہوتے ہیں. یہی نا ہمارا موضوع ہے. جی تو کیا موسیٰ علیہ السلام کا مکہ مارنا اس نبوت کے منصب کے خلاف تھا؟ جی آپ نے بولا نا وہ کسی ہر ایک چیز سے یہ ہوتے ہیں, پاک معصوم ہوتے بالکل ہیں, وہ پاک ہوتے ہیں. میں مانتا ہوں وہ بالکل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بولا کہ ایک دفعہ ایک مسجد چل رہی تھی, وہاں موسیقی تھی, جب میں بیٹھا مجھے نیند پڑ گئی, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی. میں بالکل, حفاظت تو اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی فرمائی. لیکن اب میں ایک چیز بتاتا ہوں کہ وہ ذہنی شعور جو انسان کا, مطلب چیز کی کراہت, مطلب وہ آ جاتی ہے, مطلب جب وہ نابالغ پھر سوچنے پہ مجبور انسان, پھر سوچتا ہے اچھا اگر یہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ہے, مطلب ذہن میں, پھر وہ اپنی طریقے سے کوشش کرتا ہے کہ میں کروں اس اللہ تعالیٰ کو میں ڈھونڈنے جگر کی یہی عرض اچھے کر رہا ہوں نا, میں یہی عرض کر رہا ہوں نا, جو ہماری آپ کی ہے اس کی سوچ ڈیولپ ہوتی ہے, یہ نہ کہنے کا مطلب ہے. جی ایک انسان کی سوچ ایسے سے ڈیولپ ہوتی ہے. انبیاء کے بارے میں ایسا نہیں ہے. ہاں دنیائی معاملات میں ایسا ہے, لیکن شرعی اور ایمانی معاملات میں ایسا نہیں ہے. ایمانی معاملات میں ایک نبی کو پہلے ہی وہ نبی کے موافق کام کرے گا, نبوت کے خلاف کام نہیں کرے گا. جو دنیاوی جس کا تعلق دنیاوی زندگی کے ساتھ ہے, ان میں بالکل نبی اوروں کی طرح ہے. ان میں بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کوئی نبی اوروں کی طرح ہے. لیکن جو اللہ کے جو اعتقادات اور جو مقصد زندگی ہے, اس میں نبی اوروں کی طرح نہیں ہے. اس میں نبی نبوت کے شان کے مطابق پہلے ہی سے ہوتا ہے. لہذا کوئی گناہ کبیرہ شروع سے صادر نہیں ہوگا, کوئی گناہ کبیرہ صادر نہیں ہوگا. یہ گژھِ نہٕ أسۍ وۄنۍ تُہۍ چھِو چالاک, تُہۍ چھِو یہِ کران بنیٲدی أسۍ کرو تیٚلہِ پتہٕ ییٚمِس پرٛژھ سُہ کرِ پتہٕ پنُن تیٚلہِ کتھ, گۄڈٕ دِ مےٚ پکنہٕ.
بالکل میں وہ بات نہیں بول رہا ہوں شیخ، میں بول رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ تھا اب بول رہا ہوں بعد میں. وَأَنَّ اللَّهَ بَاقٍ لَا يَغِيبُ، جو یہاں بھی آ گیا وَأَنَّ اللَّهَ جو ہے نا، وَأَنَّ اللَّهَ یہاں پر خیال کریں، لِأَنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، آگے وَلِأَنَّ اللَّهَ بَاقٍ لَا يَغِيبُ ہے نا. اب یہ جو أَنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ اس پر عطف ہے باقی سب کا، یعنی لام کا تعلق ان اللہ حیٌ کے ساتھ ہے، ان اللہ باقٍ کے ساتھ ہے، ان اللہ قوی کے ساتھ ہے، ان دونوں کے ساتھ بھی لی کا لام جارہ کا تعلق ہے. بات سمجھے؟ اور اس ان اللہ کا، ان دونوں ان اللہ کا عطف ہے اس ان اللہ پر، ان اللہ حیٌ پر. سمجھ رہے بات؟ اس لیے ترجمہ کریں گے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی زندہ ہے، مرتا نہیں، اور اس لیے کہ اللہ تعالی ہمیشہ رہنے والا ہے، ختم ہونے والا نہیں. غائب ہونے والا ترجمہ نہیں کریں گے، ختم ہونے والا ترجمہ کریں گے. اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مضبوط ہے، کوئی چیز اس پر غالب نہیں ہوتی. وعرف ابراہیم ان اللہ رب الکوكب، اور ابراہیم سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پہچان لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی چاند کا بھی رب ہے، اور یہ کہ اللہ قمر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس ستارے کا رب ہے. وان اللہ رب القمر، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چاند کا رب ہے، اور یہ کہ وان اللہ رب الشمس، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کا رب ہے. وان اللہ رب العالمین، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عالمین کا رب ہے، جہانوں کا رب ہے. وحد اللہ ابراہیم وجعلہ نبیا وخلیلا، اور اللہ پاک ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت دے چکے تھے اور اسے نبی اور خلیل بنا چکے تھے. وَأَمَرَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ، اور اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا أَن يَدْعُوَ قَوْمَهُ وَيَمْنَعَهُم مِّنْ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ، کہ وہ اپنی قوم کو دعوت دے اور انہیں بتوں کی عبادت سے منع فرمائے. دعوت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت یہاں پر اضافت الی الفاعل ہے. ودعا ابراہیم قومہ الی اللہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی دعوت دی. ومنعہم من عبادت الاصنام، اور انہیں بتوں کی بت پرستی سے منع فرمایا. قال ابراہیم لقومہ، ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے فرمائے ما تعبدون، آپ کس کی عبادت کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما، انہوں نے کہا ہم بت پرستی کرتے ہیں. قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا هل يسمعونكم اذ تدعون، کیا آپ کی سنتے ہیں جب تم پکارتے ہو؟ او ينفعونكم او يضرون، یا نفع پہنچاتے ہیں یا نقصان؟ قالوا، انہوں نے کہا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ایسا نہیں ہے بلکہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسا کرتے ہوئے پایا ہے. قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فانا لا اعبد من عبادت الاصنام، میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا ہوں. بل انا عدو لهذه الاصنام، بلکہ میں ان بتوں کا دشمن ہوں. انا اعبد رب العالمین، میں رب العالمین کی عبادت کرتا ہوں. الذي خلقني فهو يهدين، جس نے مجھے پیدا کیا تو وہی میری رہنمائی فرماتے ہیں. والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہ ذات مقدسہ ہے جو مجھے کھلاتی پلاتی ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتے ہیں. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہی مجھے موت دیتے ہیں، وہی مجھے موت دیں گے اور پھر زندگی عطا فرمائیں گے. وَإِنَّ الْأَصْنَامَ لَا تَخْلُقُ وَلَا تَهْدِي، اور بے شک بت نہ پیدا کرتے ہیں نہ رہنمائی کرتے ہیں. وَإِنَّا لَا تُطْعِمُ أَحَدًا وَلَا تَسْقِي، اور یہ کسی کو کھلاتے پلاتے نہیں ہے. اور وَإِذَا مَرِضَ أَحَدٌ فَهِيَ لَا تَشْفِي، جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو یہ شفا نہیں دیتے ہیں. وَإِنَّا لَا تُمِيتُ أَحَدًا وَلَا تُحْيِي، اور یہ بے شک نہ کسی کو موت دے سکتے ہیں اور نہ زندگی. امام الملک، بادشاہ کے سامنے، بدربار بادشاہ، بدربار سلطان، یہ ترجمہ ہے. کانا فی المدینۃ ملک کبیر جدا، شہر میں ایک بہت بڑا بادشاہ تھا. وظالم جدا، اور بہت اور بڑا ظالم. کان الناس یسجدون للملک، لوگ بادشاہ کو سجدہ کرتے تھے. وسمع الملک، بادشاہ نے سن لیا ان ابراہیم یسجد للہ ولا یسجد لاحد، کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور کسی کو نہیں کرتے. فغضب الملک، بادشاہ غضبناک ہو گیا. وطلب ابراہیم علیہ السلام کو منادی کی ہے.
وجاء ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے وکان ابراہیم لا یخاف احدا الا اللہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں تھے قال الملک کو بادشاہ بول پڑا من ربک اے ابراہیم کون تیرا رب ہے قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے قال الملک بادشاہ نے کہا من اللہ یا ابراہیم اے ابراہیم کون تیرا اللہ ہے قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا الذی یحیی و یمیت جو موت و حیات جو حیات و ممات کا مالک ہے قال الملک بادشاہ نے کہا انا احیی و امید میں بھی حیات و ممات کا مالک ہوں ودعا الملک رجلا وقاتلہ اور بادشاہ نے ایک آدمی کو بلایا اور اسے قتل کر دیا ودعا رجلا آخر اور دوسرے آدمی کو بلایا وترکہ اور اسے چھوڑ دیا وقال انا احیی و امید اور بول پڑا کہ میں موت و حیات کا مالک ہوں قتلت رجلا وترکت رجلا ایک کو قتل کیا دوسرے کو چھوڑ دیا وکان الملک بلیدا جدا بادشاہ بڑا بیوقوف تھا وکذالک کل مشرک ایسے ہر مشرک ہوتا ہی ہے اراد ابراہیم ان یفهم الملک ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا وہ سمجھ گئے جان گئے ارادہ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ فرمایا تھا کہ بادشاہ سمجھ جائے گا وَيَفْهَمُ قَوْمُ اور قوم بھی سمجھ جائے گی فقال ابراہیم للملک ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ تو میرا اللہ تو سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو اسے مغرب سے لا کے دکھا فَتَحَيَّرَ الْمَلِكُ وَسَكَتَ بادشاہ حیران ہو گیا اور خاموش ہو گیا وَخَجِلَ الْمَلِكُ وَمَا وَجَدَ جَوَابًا اور بادشاہ خجل خار ہو گیا اور کوئی جواب اسے نہیں ملا دعوت الوالد باپ کو دعوت یہاں اضافت المصدر الی المفعول ہے وہاں تو دعوت ابراہیم یہاں اضافت المصدر الی الفاعل ہے نا اور دعوت الوالد میں اضافت المصدر الی مفعول ارے اس لیے وہاں ترجمہ کریں گے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت یہاں کریں گے باپ کو دعوت والد کو دعوت ہاں والد کو دعوت حضرت ترکیب کیا ہوگی اس کی دعوت الوالدی مضاف مضاف الیہ سے مل کر کیا مبتدا ہے خبر مبتدا بنا سکتے خبر بنا سکتے جی میں نے بولا نا اگر جی مبتدا آپ بنیں گے تو پورا مضمون خبر ورنہ ہاذا دعوت الوالد تو پھر ایک خبر بنے گی جی واراد ابراہیم ان یدعو والدہ ایضا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بھی دعوت دینا چاہا فقال له تو اس سے کہا اسے فرمایا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر اے ابا جان آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں ولم تعبد ما لا ينفع ولا يضر اور آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نفع پہنچاتے ہیں نہ نفع یا ابت لا تعبد الشیطان ابا جان شیطان کو نہ پوج یا ابت اعبد الرحمن ابا جان رحمان کی عبادت کر وغضب والد ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کے والد غضبناک ہو گیا باپ غضبناک ہو گیا وقال اور کہا انا اضربک میں آپ کی پٹائی کروں گا فترکنی مجھے چھوڑ دے ولا تقل شیئا اور زبان مت کھول وقال ابراہیم حلیم وکان ابراہیم حلیما ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ حلیم تھے برداشت تھا صاحب برداشت تھے فقال والد تو اپنے والد سے فرمایا سلام علیک السلام علیکم وقال له اور کہا اسے انا اذهب من هنا میں یہاں سے جا رہا ہوں وادعو ربی اپنے رب کو پکاروں گا وتاسف ابراہیم جدا ابراہیم علیہ السلام کو بہت افسوس ہو گیا واراد ان يذهب الى بلد اخر اور دوسرے شہر جانے کا ارادہ فرمایا ويعبد ربه اور اپنے رب کی عبادت نہیں غلط ہو گیا واراد ان يذهب الى بلد اخر ويعبد ربه ويدعو الناس الى الله اور دوسرے شہر جانے اپنے رب کی عبادت کرنے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا ارادہ فرمایا انا اذهب من هنا کیا ہوا میں یہاں سے جاؤں گا جا رہا ہوں میں یہاں سے جا رہا ہوں ٹھیک ہے نا میں کو ترود بھائی میں کو ترود حضرت کافی we had come here 16 اب 5 لیسن رہ گئے کل یہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ اس کے بعد پیچھے ہم وجہ اعراب چلیں گے مگر کل ہم وجہ اعراب کو بھی لے کر چلے تھے نا جی ہاں
कल हम वहां तक वजह अरब हमने किया था जहां से हमने शुरू किया. वही ना, यहाँ तो वजह अरब. चलिए कल इसका वजह अरब भी करेंगे और आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह. जी जी हमने